अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ुद ज़माने ग़ैबत और हज़रत के ज़हूर के लिए हमारी क्या आमादगी होनी चाहिए, इस उन्वान से हम ज़्यादातर गुफ्तगू का सिलसिला हमने अवाख़िर प्रोग्राम में रखा। अलबत्ता उसमें से जो मुनासिबात पेश आई, मसलन अयाम फ़ातिमिया या शहादत हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, इस उन्वान से भी हमने अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू की कि अम्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़िंदा करना हमारी अजीम ज़िम्मेदारियों में से ज़माने ग़ैबत हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम महदी अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में। आज 14 रबीउ सानी है। तारीख़ में कुछ इस तरीक़े से मिलता है कि हज़रत मुख्तार इब्न उबैदुल्लाह सक़फ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इस दिन क़याम कर दिया था दुश्मनाने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में। बादज़ करबला जो जनायात इन लोगों ने, जो अपने आप को उम्मत रसूलुल्लाह में समझते थे या ख़ुद सहाबी थे या सहाबा के औलाद थे या जिसको जमाअत मुखालिफीन उनको ताबीन कहते हैं या ताबीन थे, ये लोग बहरहाल जिन्होंने सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दश्त करबला में शहीद किया। बादज़ शहादत हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि सन 61 हिजरी में ये वाक़या, ये दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ, उसके बाद चूँकि जब हज़रत को शहीद कर रहे थे और ये मुकम्मल प्रोपेगेंडा, तो उस दौर में हज़रत मुख्तार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ख़ुद ज़ंदान में थे और जब ज़ंदान से उन्हें रहाई मिली है तो 66 हिजरी में इसी दिन यानी 14 रबीउ सानी हज़रत मुख्तार ने क़याम कर दिया। और तारीख़ में कुछ इस तरीक़े से रकम करते हैं कि मुख्तार ने 18 माह हुकूमत की और इस 18 माह की हुकूमत में 18,000 यजीदियों को फ़ी वसल दरक कर दिया, उनको फ़ी दरक कर दिया, उनको जहन्नम में वासिल कर दिया 18,000 लोगों को। ये एक रिवायत है। कुछ ऐसे रिवायात भी मौजूद है कि नहीं, आपने तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों को वासिल जहन्नम कर दिया था और इस तरीक़े से खूनख़ा बने सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि हत्ता उन लोगों को भी जहन्नम में वासिल कर दिया कि जिन्होंने सिर्फ़ करबला के मारके में बरअलैह सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने इस लश्कर यजीद में सिर्फ़ उसको ज़्यादा करने के लिए हिस्सा लिया था कि लश्कर जो है वो ज़्यादा हो जाए। दक़ीक़न उस तरीक़े से जो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, उस शख्स से एक शख्स उसको मिला, हज़रत ने फ़रमाया तू जो है वो लश्कर यजीद में से है तो और जहन्नम में जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ कोई जंग तो नहीं की, मैंने हत्ता के जो रेत है करबला के वो भी सैयद शुहदा पर नहीं फेंके, ना मैंने कोई पत्थर मारा है, ना मैंने कोई जंग की है, ना मैंने कोई बुरा भला कहा है। तो इमाम ने फरमाया कि चूँकि तेरी वजह से लश्कर यजीद जो है वो ज़्यादा लगने लग गई थी, उसने कहा मौला मैं एक शख्स सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उस लश्कर में शामिल हुआ तो क्या मुश्किलात है। तो हज़रत ने फरमाया चूँकि आपकी वजह से कसरत तअदाद, जो तअदाद की कसरत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही थी, हत्ता एक नफ़र से आपकी जगह जो है वो जहन्नम है। तो हत्ता उन लोगों को भी मुख्तार इब्न उबैदुल्लाह सक़फ़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिमा ने कत्ल कर दिया जिन्होंने छोटी से छोटी जनायत को अंजाम दिया था
اور حتیٰ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا کہ جنہوں نے غنیمت کے طور پہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹوں کا گوشت کھایا تھا، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو 2 یا 3 روایات اس ذیل میں موجود ہے۔ جہاں تک شخصیت حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے تو بہت سارے روایات جو ہے وہ ظاہر ہے مخالفت میں بھی کچھ روایات موجود ہے، لیکن مخالفت سے موافقت میں روایات ہمارے پاس زیادہ ہے، مستند روایات موجود ہے، اور حتیٰ اواخر میں جو کتاب تحریر کی گئی ہے انہوں نے بھی مستند شخصیات نے یہ لکھ دیا کہ مختار جو ہے وہ اہل البیت کا دل سوز تھا۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب اس کو مختار کا بیٹا ملا تھا، وہ لمبا پوری ایک روایت ہے، فرمایا رحم اللہ اباک، خدا تیرے والد کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کچھ بہت طولانی روایت ہے، فرمایا رحم اللہ اباک، خدا تیرے والد کے اوپر رحم کرے۔ وہ جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ظاہر ہے معصوم جب رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جہنم میں بھی ہوگا، وہی جو خطابت میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جہنم میں بھی ہوگا، امام نے فرمایا رحم اللہ، تو اگر جہنم حتیٰ اس سطح عمی کے جہنم میں بھی ہوگا، اس شخص کو نکال دیا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اگر معصوم فرمائے کہ رحم ہو اس شخص کے اوپر۔ اور حتیٰ ایک اور روایت جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے جو حضرت مختار اس زمانے میں کم سن تھے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کو کہا یا قیس، یا قیس، اے عقل مند۔ چونکہ جو حکمت عملی پھر بعد میں جو مختار کی ہوئی ہے وہ بڑی عجیب حکمت عملی تھی، اور یقیناً ایک اتنی عظیم حکومت کے سامنے پھر لڑنا، پھر ان کو جو ہے وہ ان سے حکومت کو لے لینا، تو یہ کوئی کم عقل آدمی تو یہ کام کر نہیں سکتا تھا۔ تو عقل کا پائے درجے کا ہوگا تو ان لوگوں کو، اور اس قدر منافقت، خود بنو امیہ کی منافقت معروف ہے، جس میں سے جو ہے وہ یہ پورے جن کی منافقت معروف ہے، اصول کافی کے اول حدیث ہے، یعنی جو منافقت اور نیرنگی جو بنی امیہ میں تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ کس قدر جو ہے یہ منافق، نیرنگ اور مکار اور چالاک تھے۔ مختار ابن عبید اللہ ثقفی، جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا قیس، یا قیس، یہ یہی ہے کہ انہوں نے بنی امیہ کے اس نیرنگی، چالاکی اور ان کے منافقت اور نفاق پر بھی اوپر جا کے ان کو مارا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک مختار کی بات ہے، میں بات اس عنوان سے کروں گا کہ خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مختار کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے جو ہے وہ قیام بالسیف کر دیا۔ ہم بھی ہم میں سے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ قیام بالقلم نہیں کر سکتا ہے نا، قلم کے ساتھ قیام کرے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایک اچھا سخنور ہے تو ہم دفاع امام میں جو ہمارے زمانے کا امام ہے حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کیا ان کے لیے ہم قیام باللسان نہیں کر سکتے؟ زبان کے ساتھ قیام کریں، یہ ضروری ہے۔ اس دور میں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار نے ہماری ویرانیوں کو آباد کر دیا، اللہ اکبر، مختار نے ہمارے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، مختار کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشی آئی، مختار کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ اسہل ہو گئی۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم میں سے سخنور ہے، ہم میں سے کوئی صاحب قلم ہے، ہم میں سے جو ہے کسی شخص میں کیا صلاحیت موجود ہے، ہر انسان میں اپنی صلاحیت ہوتی ہے،
وہ اس صلاحیت کا استفادہ کرتے ہوئے امام کے لیے کام کرے. کر سکتا ہے نا انسان، کر سکتا ہے، اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے کام کر سکتا ہے. اور ایک نقطہ جو میں اس عنوان سے عرض کروں گا، حضرت مختار کے عنوان سے، پھر اپنے اسی سے مزید گفتگو کروں گا. ایک یہ ہے کہ خود حضرت مختار کے بارے میں جو ان کی شخصیت کے بارے میں اشکالات کیے جاتے ہیں، مرحوم سید خوئی اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو بزرگوار، انہوں نے حضرت مختار کو، ان کے قیام کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مختار جو ہے وہ اہل بیت کا دل سوز تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس جو مختار کی شخصیت ہے اس کے اوپر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. اور خود مرجع اثر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے البتہ خود اپنے برادر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حتیٰ ان کا نظریہ بھی اس عنوان سے جو ہے وہ مشخص ہے کہ مختار کی شخصیت جو ہے وہ اہل البیت کے لیے انہوں نے کیا تھا، یہ نہیں کہ کوئی ظاہری حکومت یا کسی اور لالچ میں اس نے جو ہے یہ قیام کیا ہو. تو بہرحال انہوں نے روایات کو، سب روایات کو ساتھ میں رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، نہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کر دیا کچھ روایات جو ہے مخالف ہے، کچھ روایات جو ہے وہ موافق ہے. تو اس عنوان سے جو ہے چونکہ مراجع کرام اور سلطان المؤلفین شیرازی انہوں نے جو ہے باقاعدہ دونوں کو ایک ترازو پہ رکھے، پھر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کہ مختار کی شخصیت جو ہے وہ بے نظیر شخصیت ہے. اس نے اہل بیت، انہوں نے اہل البیت کے لیے جو کام انجام دیے وہ جو ہے بے نظیر کام تھے. واقعاً ایسے ہی حالات تھے کہ جو وہ دور جو ہے نا، دور کا تقاضا تھا. اس زمانے میں اہل البیت علیہ السلام کے خون کو بالکل جو ہے وہ یہ جائز سمجھتے تھے. سید شہداء علیہ السلام کا خون بہایا گیا تو ان لوگوں نے تلواریں، یہ لوگ اٹھا چکے تھے اہل البیت پہ. اہل البیت علیہ السلام پر تلواروں کا اٹھانا، اور اس دور میں پھر مختار ابن عبید اللہ ثقفی جن کے والد اور ان کے پورے خاندان اہل البیت علیہ السلام کے مرید تھے پہلے سے ہی. عبید اللہ جو ہے وہ جنگ فارس میں شہید ہوا تھا، اور اس کے دو بھائی حکم و جبیر یہ دونوں بھی جو ہے اسی میں شہید ہو گئے تھے. تو خود رکاب نبوت میں جو شخص آئے، خود رسول اللہ کا صحابی، اس کے گھر میں پرورش ہوتی ہے مختار کی. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اپنے عنوان سے گفتگو کرنا چاہوں گا زمانے میں ہماری کیا مسئولیت ہے. چونکہ اس دور میں جو مختار نے کیا وہ یقیناً اہل البیت کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی. آج ہمارے امام جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے. آج ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ضروری اور لازمی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ خود اہل البیت کے اوپر تلواروں کو اٹھا دیا گیا تھا. اہل البیت جو ہے وہ سایہ شمشیر میں آ چکے تھے. وہاں پر ایک مختار کو اٹھنا ہی تھا، ضروری تھا کہ اٹھے اور دفاع کرے. نہیں کریں گے تو جس طریقے سے سید شہداء شہید ہوئے ہیں اس حالات میں سید سجاد کا بھی یہی، ان کے اوپر بھی تلوار اٹھ سکتی تھی، اور دوسرے جو ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل البیت کے خاندان پہ. تو میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس زمانے میں ضرورت قیام بالسیف، جو تلوار کے ساتھ قیام کی ضرورت تھی، تو آج کے اس دور میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زبان کی قیام کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے. اور بارہا جو ہے مرجعیت اس چیز پر سفارش فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اگر خود ہماری جو استطاعت ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، جو اللہ نے ہمیں جو کمال دیا، اس کمال کا استفادہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے لیے انجام دیں. اور حتیٰ اگر ہم جو ہے وہ جو توقیات ہے، جو تاریخ ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زمانہ غیبت میں، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہمیں رونما ہوتی ہے کہ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میری جو ہے وہ دفاع کی جائے. مرحوم صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ
یعنی اس قدر جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہے دفاع اہل البیت علیہ السلام میں، انہوں نے احادیث اہل البیت علیہ السلام کو احیاء کر دیا، انہوں نے کیا پائے درجے کی کتابیں مرحوم صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے موجود ہے ہمارے پاس آج۔ تو ان میں سے کہتے ہیں کہ جب حضرت کی ملاقات میں سے جب صدوق کی ملاقات حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اے شیخ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ جناب شیخ متحیر ہوئے، فرمایا کہ مولا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے اہل البیت اور آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتابیں میں نے لکھی ہے، سخت دور میں کتابیں لکھی ہیں جہاں شیعہ خطرے میں ہیں، کہ میں نے لکھی ہے، کتابیں لکھی ہے، آپ کے احادیث کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ تو میں کر چکا ہوں۔ تو مولا نے پھر فرمایا کہ شیخ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو شیخ نے کہا کہ آپ فرمائیں اگر آپ میرے اوپر کوئی امر کرنا چاہے تو میں تابعدار ہوں۔ مولا نے فرمایا تو میرے لیے آپ نے کتاب نہیں لکھی، جو مخصوص ہو میں مجھ سے لکھی ہے کتاب؟ تو شیخ نے کہا نہیں یہ کتاب نہیں لکھی، لیکن انشاءاللہ میں لکھ لوں گا۔ یہ کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے اور ایک بہت ہی عظیم ذخیرہ ہے مہدویت کے عنوان سے، کمال الدین و تمام النعمہ، جس کو بعض لوگ جو ہے وہ اکمال الدین و تمام النعمہ بھی کہتے ہیں، یہ ذخیرہ جو ہے خود سفارش اور حضرت کے تاکید اور حضرت کے حکم کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ مرحوم بابوائے قمی یعنی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عظیم کتاب جو ہے موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کتب بھی بہت سارے ہیں کہ جو حضرت کے حکم کے مطابق یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے چونکہ زمانہ تحریر تو آج بعید نہیں ہے کہ حضرت یہ تقاضا کسی سے کر لے کہ آپ زبان کے ذریعے سے کیوں میرے دفاع نہیں کر رہے۔ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہماری مسئولیت آج کل ہو گئی ہے وہ واقعاً بہت ہی دوسرے ادوار سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس دور میں جہاں پر بھی بات ہوتی ہے نا مذہب مخالفین کے، اگر اس پر ہم کوئی استدلال کرتے ہیں تو جواب میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اٹیک جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر، اکثر گستاخین جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ البتہ گستاخ پورے اہل البیت کے گستاخ ہیں، ان کے پیشوایان بھی اہل البیت کے گستاخ تھے، رسول اللہ کی بھی گستاخ تھے۔ یہ وہی اسی کو تو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث قرطاس موجود ہے نا، بخاری میں موجود ہے۔ شرم ان لوگوں کو آتی نہیں ہے، گستاخ تو یہ رسول اللہ کے گستاخ ہے، اسی شخص کو تو یہ مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی۔ لیکن فی ای حال ان کو بھی آپ ہٹ کے، چونکہ یہ لوگ مجبور ہے پھر اپنی سیاسی مسائل کی تحت جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں ہم اہل البیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ حضرت بقیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اپنے جو ہے نا ان کے مردوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے اکثر ان کے علماء نے جو ہے، اکثر تو نہیں قلیل تعداد میں ہے، لیکن ان کے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شیعہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرزند تھا جو بعد از استشہاد شہادت حضرت امام عسکری علیہ السلام وہ پتہ نہیں کہاں گئے، تو ہو سکتا ہے یہ شیعہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہو چکے، ایسا ہوا ہو۔ صحیح ہے نا، چونکہ ان کی کوئی قبر پھر نہیں ملی اور نہ ان کی ہمیں کوئی پتہ چلا۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو شرم تو آتی نہیں ہے، بے شرم لوگ ہیں۔ اولاً جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گستاخ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے گستاخ ہے، اہل البیت کے گستاخ ہے، دین جو ہے وہ دوسروں سے لیتے ہیں، بے شرم لوگ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ چلو ان کو بھی آپ ہٹ کے کریں، یہ ان کے اوپر لطف ہی نہیں ہے اہل البیت کا، یہ جو گمراہ طبقہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو اٹیک کیا جاتا ہے حضرات اہل البیت، بالخصوص یہ چند نقاط جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان سمجھ لے، بالخصوص حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوپر جو گستاخیاں اواخر میں ہوئی ہے، تو بعید نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم سے بھی یہ تقاضا کیا جائے کہ آپ لوگ جو ہے باللسان دفاع کریں۔ دفاع کرنا چاہیے، مرد مردان کی دفاع کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہے ہم ایسا کریں گے، یہ وہ قتل و غارت کریں گے۔ قتل و غارت یہ کر بھی نہیں سکتے آج کے اس دور میں۔
इनकी जुर्रत भी नहीं है। शिया आज इस दौर में इत्माम हुज्जत शियों के ऊपर हो चुका है कि शियों की सबसे बड़ी ताकत जो है वो शियों की है। आज के इस दौर में सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस दौर में भी अगर आप जो है ना वही ये जो छुपा छुपाई वाला खेल खेल रहे हो ना, ये अगर कर रहे हो, अल्लाह भी जो है ना वो अजाब में मुब्तला करेगा। अगर कोई शख्स जो है वो शुजा है, शुजाअत के साथ सामने आएगा ना, इनकी जुर्रत ही नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं, इनका कोई भी कुछ भी नहीं बचा, और ये मज़ीद जो है वो ज़लील ख़ार होंगे जैसे हो चुके हैं। हर दौर में, हर चीज़ में, हर मसले में ज़लील ख़ारी इनकी नसीब है। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब शिया जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। आज हक़ाइक़ को बयान किया जा सकता है। तकिए का सही मतलब तो समझ लीजिए कि तकिया कहते किस चीज़ को है। तकिया ऐसे हालात में कि जहाँ पर तो हक बयान करें। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करो कि किसी की दीन की इहानत ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो हक़ाइक़ है वो तो बयान होंगे। तो आज के इस दौर में जो हमारी सबसे बड़ी मसऊलियत है, जो कि आज की जो शख्सियत थी जिस पर हमने गुफ्तगू की, कुछ 2-3 मिनट कम वक्त, हज़रत मुख्तार इब्न उबैदुल्लाह सक़फ़ी, उसी तरीके से हम लोगों की जो इस दौर के मुनासिबत से जो चीज़ें बनती है, चूँकि वो दौर जो है वो क़याम बिसैफ़ का दौर था। उस ज़माने में शमशीर के साथ और तलवार के साथ जो है वो क़याम करने का दौर था। आज के इस दौर में जो तकाज़ा है वो तकाज़ा और है, और वो तकाज़ा ये है कि हम अक़ल के ज़रिए से आज जो है वो क़याम करें। अगर अक़ल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के इस दौर में लिखने, पढ़ने और इल्मी गुफ्तगू करने के दिन है, और इसमें जो है वो गुफ्तगू करे और सही तरीके से जो है वो अहलुल बैत की दिफा करे। अपनी शख्सियत के ज़रिए से भी ये किया जा सकता है। अगर हम अपने आमाल को सही करें तो वो अहादीस जो अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से हैं कि फरमाया हमारे लिए ज़ीनत बनो, कुनू लना ज़ैनन, हमारे लिए ज़ीनत बनो, हमारे लिए अच्छाई के बायस बनो। लोग देख के कहे ये शिया है, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शिया है। नहीं, ये कि जो काम वो कर रहे हैं वही काम आप भी शुरू कर लो। वो भी सूद खोरियाँ कर रहे हैं और क्या नाम है इसका, अहलुल बैत के हक़ में कमी कर रहे हैं और नवासिब, वही काम आप भी शुरू कर लें उनको खुश करने के लिए। तो फिर तो कोई ये कुनू लना ज़ैनन वाली उसमें इंसान आ जाता है। ये तो आपने जो है ना वो, ये तो वही हो गए जो वो कर रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि हम लोगों के इस दौर में मख़सूसन ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ रूह व अरवाहना लहुल फ़िदा, इस दौर में हम लोगों को अपने ख़ुद अक़ल से इस्तिफ़ादा करते हुए बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए और उनको अपने अक़ायद बता देने चाहिए, ताकि कल वो भी इंशाअल्लाह मुदाफ़ियान बन सके, मुदाफ़े बन सके हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के। हर दौर में हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स इस किस्म की बात करे तो उसको जवाब दे और सही जवाब दे। ये नहीं कि अपनी तरफ से, यानी हद अक़ल इंसान इस हद में होना चाहिए कि वो अपने मुखालिफ का जवाब दे सके, बेहतर तरीके से जवाब दे सके। तो ये ज़रूरी और लाजमी है कि हम जो है वो इस उन्वान से ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बेहतरीन तरीके से अपने उसमें जो है वो जवाब दे सके। तो ये आज की हमारा जो है वो इसी पर ही गुफ्तगू तकरीबन इंतहा पर है और वक्त भी तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुँच चुका है। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।